हेलो नाजरीन, मेरा नाम अंसर हयात है। मैं जर्मनी में स्पेशलाइज कार्डियोलॉजिस्ट और फैमिली फिजिशियन हूँ और 20 साल से ज़्यादा एज अ डॉक्टर जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमारे फ्रैंकफर्ट के एरिया में मेडिकल सेंटर्स हैं फैमिली मेडिसिन के, प्रक्स हयात और पान मेडिकल के नाम पे, तो मैं उनका मेडिकल डायरेक्टर भी हूँ और ओनर भी हूँ। तो आज जो है बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कोलेस्ट्रॉल किस किस्म के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के क्यों पैदा होता है, कोलेस्ट्रॉल किन बीमारियों में कितनी हद तक होना चाहिए और हम एक नॉर्मल पेशेंट किस लेवल तक उसको कम कर सकते हैं और आपके क्या फ़राइज़ हैं, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे लोग जो हैं वो मेडिसिन भी लेते हैं बाज़ का उनको पता ही नहीं होता, चेक नहीं करवाते, और चेक भी करवाते हैं तो उनको LDL जो लेवल है उनको पता नहीं होता कि हमारे कोलेस्ट्रॉल कितना ज़्यादा हाई है और हमने किस लेवल तक इसको रिड्यूस करना है। तो बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की अक़साम की, जो टाइप्स कितनी होती हैं। 4 टाइप्स होती हैं कोलेस्ट्रॉल की। एक टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL और ट्रिग्लिसराइड्स। तो जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली ये आपके ज़हन में ज़रूरी जो है आपको पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ज़रूरी एक फ़ैट का मादा है, सब्सटेंस है, जो हमारे जिस्म की जो खुलिये हैं, जो मेम्ब्रान्स हैं, उनको बनाने में बहुत ज़रूरी इसका किरदार है। इसी तरह हमारे जिस्म में जो हार्मोन्स हैं, ख़ास तौर पे सेक्स हार्मोन्स हैं, हमारे जो स्ट्रेस के हार्मोन्स हैं, और इसी तरह विटामिन D और बाइल एसिड जो हमारे जिगर में जो बाइल बनता है, उसके बाइल एसिड्स हैं, उनकी प्रोडक्शन में, उनके बनाने में ये बहुत मुफीद किरदार अदा करता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसकी जो मिकदार पे डिपेंड करता है कि कितनी होनी चाहिए और हमें पता होना चाहिए, और उसको जो ट्रांसपोर्ट कौन करता है और वो जो कौन से जो खुलिये हैं जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं वो इसको जो लेके जाती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो कोलेस्ट्रॉल हमारे बेसिकली 80% हमारे जिस्म में बनता है, उसमें मोस्टली जिगर में और मुख्तलिफ ऑर्गन्स में भी बनता है, स्किन भी कुछ प्रोड्यूस करती है, ओवरीज में भी, इंटेस्टाइन में भी, और जो 20% है वो हम कोलेस्ट्रॉल जो है, हमारी चर्बी जो है वो हम खुराक के ज़रिए से अपने जिस्म में लेके जाते हैं। तो उसके बाद जब जिगर में जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे जिस्म तक पहुंचाने के लिए एक प्रोटीन है, उसका नाम है LDL, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो जिगर से कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे जिस्म तक लेके जाती है। वो एक ट्रांसपोर्टर या एक ड्रम ट्रक के तौर पे का काम करती है। तो जितना ज़्यादा LDL हमारे जिस्म में होगा उतना ज़्यादा हमारे खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल समझे कि गुज़र रहा होता है, और LDL ज़्यादा होता है, और उसकी जो ज़्यादा मिकदार है जो हमारी खून की नालियों में जमती है, और उससे खून की नालियों में उनकी में ब्लॉकेज होती है और हमारा हार्ट अटैक और इस तरह फालज और दूसरी खून की नालियों के बंद होने के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमें देखनी पड़ती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि LDL का आपको पता हो, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और इसका जितना ज़्यादा कम हो उतना हमारे लिए अच्छा है। दूसरी जो है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कोलेस्ट्रॉल को मूव करती है, उसका नाम है HDL, मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, उसका नाम HDL है, हाई लिपोप्रोटीन। उसको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल भी आप ज़हन में रख सकते हैं, उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ये एक जो कोलेस्ट्रॉल, जो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल, जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, उसको जो है वापस जिगर में लेके जाती है और उसको जो है जिगर में जो है वो डिज़ोल्व होता है। ये कह लें कि किस्म का झाड़ू का काम करती है HDL, और इसको आप कह सकते हैं कि एक गार्बेज ड्रम है या गार्बेज एक ट्रक है जो हमारा जो सारा जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको वापस हमारे जिगर में लेके जाती है। तो इसका ज़्यादा होना हमारे लिए मुफीद है, तो इसलिए कहा जाता है कि HDL जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो जो चौथी किस्म है उसका नाम है ट्रिग्लिसराइड्स। बेसिकली ट्रिग्लिसराइड्स जो है, जो हम कार्बोहाइड्रेट, शुगर और किसी हद तक जो फ़ैट जो हम खाते हैं, तो वो जिगर में जो मेटाबोलाइज होकर अगर उसकी जितनी हमें जिस्म को ज़रूरत नहीं है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा है तो जिगर उसको
ان فارم آف ٹریگلیسرائڈ جو ہے وہ سٹور کر لیتا ہے، یعنی اس ٹریگلیسرائڈ کی شکل میں چربی ہمارے جسم میں جمع ہو جاتی ہے۔ اس کا آپ کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جتنا ہم ضرورت ہوتی ہے ہمارے جسم کو، اس سے زیادہ ہم کھاتے ہیں، مطلب کاربوہائیڈریٹس ہیں، اس میں روٹی ہے، آٹا ہے، میٹھا ہے، تو وہ جسم کو ضرورت نہیں ہوتی، کیلوریز زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ ایک نیچرلی ایک سیف سائڈ کے لیے جسم جو ہے ان کو رکھ لیتا ہے اپنے پاس، ٹریگلیسرائڈز ہیں۔ تو یہ 4 قسمیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کولیسٹرول، آپ کا ٹوٹل کولیسٹرول کم ہونا چاہیے جنرلی، اور ایچ ڈی ایل جو ہے وہ ہائی ہونا چاہیے، ایل ڈی ایل کم ہونا چاہیے، اور جو ہے ٹریگلیسرائڈ جو ہیں وہ بھی کم ہونے چاہیے۔ نارمل کولیسٹرول جو ہے ٹوٹل ہے وہ 190 to 200 نارمل کاؤنٹ کیا جاتا ہے، ایل ڈی ایل 116 116، اور ٹریگلیسرائڈز ہیں وہ 150 150 سے نیچے جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی جو کولیسٹرول ہے وہ زیادہ ڈینجرس ہے، کس طرح، اور جو خاص طور پہ جو ایل ڈی ایل ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایل ڈی ایل ٹریگلیسرائڈز بھی ضروری کولیسٹرول ہے، لیکن جو ایل ڈی ایل ہے اس کا اگر کمبینیشن ٹریگلیسرائڈ کے ساتھ دونوں ہائی ہیں تو ہماری جو ہے دل اور جو ہمارے جو خون کی نالیاں ہیں ان کی بیماریوں بڑھنے کا چانس زیادہ ہے، کارڈیو واسکولر ڈیزیز جو ہیں ان کا رسک زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے لیے کون سے ایل ڈی ایل کی ٹارگٹ ویلیو ہے۔ تو یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی اور لیپیڈولوجی اور مختلف دنیا کی اور جو ایسوسیشن میں جو ایل ڈی ایل ہے جو وہ 4 رسک گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ نارمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور دوسرا ہے ایل ڈی ایل کا ایک لو رسک گروپ ہے، اس میں ہے کہ ایل ڈی ایل کی لیول 100 سے نیچے ہونی چاہیے۔ اس گروپ میں آتے ہیں شوگر پیشنٹ ٹائپ 2 کے، جو 50 سال سے کم ان کی عمر ہے اور ان کی شوگر جو ہے 10 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی کسی کی شوگر ہے، اس کو صرف کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو وہ اس گروپ میں ہوگا، اور اس کی ایل ڈی ایل کا لیول 100 ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح ٹائپ 1 کے جو پیشنٹ ہے، انسولین پیشنٹ ہے، اگر ان کی ایج جو ہے وہ 35 سے کم ہے تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرا کیٹیگری ہوتی ہے ہائی رسک پیشنٹ ہے، ان میں جو ایل ڈی ایل لیول ہے وہ 70 سے کم ہونا چاہیے۔ اس میں جو پیشنٹ ہے جن کا ٹریگلیسرائڈ بہت زیادہ ہے، 300 سے اوپر ہے، ایل ڈی ایل 190 سے اوپر رہتا ہے، اور پلس ان کو جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہے، اکثر بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، ان کے جو ہے شوگر جو ہے 10 سال سے زیادہ ہے، اور ان کی کڈنی کا جو فنکشن ہے وہ بھی لو ہے، ماڈریٹ، یعنی گردے کا جو فنکشن ہے وہ بھی کمزور ہے، یا ان کے فیملی میں جینیٹیکلی کولیسٹرول کا لیول ہائی ہے، فیملیئر جو ان کو ہائپر کولیسٹرینیمیا ہے، تو ان کا لیول جو ان کو جو ہے 70 ہونا چاہیے۔ باقی جو ہائی رسک گروپ ہے اس میں ایل ڈی ایل جو 55 سے نیچے ہونا چاہیے، اس میں زیادہ تر وہ پیشنٹ ہیں جن کو جو فالج ہو چکا ہے، جو ہارٹ کی جو اسیمک ڈیزیز ہے، یا اسٹینٹ پڑ چکے ہیں، یا ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، یا ان کو الٹرا ساؤنڈ جب کی ہو، یا سی ٹی اسکین ہے، اور یا اینجیوگرافی میں ان کو جو پلکس نظر آئے ہیں کہ ان کی جو خون کی نالیاں ان میں بہت زیادہ چربی ہے، اور وہ یا تو بلاکیج نہیں بھی ہے تو کافی حد تک 30-40% تک ان کی جو چربی ہے، ان کی جو خون کی نالیاں ان کو بند کر رہی ہے، تو وہ بھی ہائی رسک پیشنٹ ہے، کیونکہ یہ چربی بڑھ سکتی ہے اور بلاکیج ہو سکتی ہے۔ اس لیے ان پیشنٹ کے لیے بھی ایل ڈی ایل کے جو ہے وہ 55 سے کم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح جو شوگر کے پیشنٹ ہیں جن کی 20 سال سے زیادہ شوگر ہے، یا جن کو کمپلیکیشنز ہو چکی ہیں، آنکھوں کا مسئلہ ہے، گردوں کا مسئلہ ساتھ، اور اسی طرح گردوں کے جو مریض ہیں جن کے گردے کافی حد تک خراب ہیں، وہ بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں کہ ان کی بھی ایل ڈی ایل جو 55 سے کم ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تو شوگر کا پیشنٹ ہوں تو میری لیول جو ہے اور ہونا چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے جاننا کہ جو شوگر کے پیشنٹ پرانے جو ہیں اور گردے جن کے خراب ہیں وہ اسی کیٹیگری میں شامل ہوں گے جیسے ایک سٹینٹ والا پیشنٹ ہے جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک اور سیویئر ایکسٹریملی ہائی رسک گروپ ہے جس میں جو ایل ڈی ایل کہتے ہیں کہ 40 سے کم ہو، ان لوگوں کو جن میں 2 سال کے اندر ہارٹ اٹیک ہو گیا، فالج ہو گیا، حالانکہ انہوں نے اسٹیٹین جو میڈیسن لی ہیں گولیوں کے باوجود، ان کو دوبارہ ان کو جو ہے دوسرا اٹیک ہوا ہے، تو اس میں ان کی ہم کہتے ہیں کہ ایل ڈی ایل لیول 40 ہونا چاہیے۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے، بہت بڑا المیہ ہے
کہ ہمارے لوگ یا ہمارے ڈاکٹرز کچھ اور ہم لوگ اتنا زیادہ فالو نہیں کر سکتے، تو بعد میں جب ایک کسی کو فالج ہو جاتا ہے یا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو سٹنٹ پڑ جائے تو اس وقت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس وقت تو ہم میڈیسنز بھی رہتے ہیں اور پھر اس کا رسک ہوتا ہے کہ اور بھی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو ضروری ہے کہ پہلے ہمیں پتہ ہو اور ہم پہلے احتیاط کر سکیں، جتنی ہم کر سکیں وہ آپ کے لیے اچھا ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم آپ کو بتائیں۔ تو اس کے بعد جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں ایز اے پیشنٹ اگر میرا LDL ہائی ہے، ٹریگلیسیرائڈ ہائی ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ 3-4 پوائنٹس ہیں، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو انسیچوریٹڈ جو ہے فیٹس ہے وہ استعمال کرنی ہے۔ انسیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں جو آئل ہے، اس میں مسٹرڈ آئل ہے، اولیو آئل آپ استعمال کرنا ہے، اووکاڈو آپ استعمال کریں۔ اسی طرح جو ڈرائی فروٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے اخروٹ ہے اور بادام ہے، اس میں جو ہے انسیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ کولیسٹرول کو کم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو سی فش ہے، سیلمن جو ہے اور ہیرنگ بھی، اس میں جو اومیگا فیٹ 3 ہوتے ہیں اور اسی طرح انسیچوریٹڈ فیٹ وہ آپ کے لیے گڈ ہیں۔ دوسرا گروپ ہے وہ ہے سالوبل ڈائٹری فائبرز جو ہیں، وہ سب سے زیادہ ہمارے دلیے میں، ہم جو دلیے ہے جو اوٹ میل ہیں وہ زیادہ استعمال کریں، خاص طور پہ صبح کے ٹائم پہ بہت اچھا ہے، وہ پکڑ لیتا ہے جو کولیسٹرول کو اور آنتڑیوں میں جگر کی طرف نہیں جانے دیتا اور آپ کو جو ہے LDL کا جو لیول ہے آپ کا لو رہتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرا گروپ ہے ہمارا جو ہمارے بینز ہیں، سیڈز ہیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ دالیں، چنا، لوبیا، وہ بھی کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو ریڈ فروٹس ہیں، خاص طور پہ جو ایپل ہے اس میں پیکٹین ہوتا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور سائٹرس فروٹس جو ہیں، جو کھٹے فروٹ ہیں، وہ بھی اس کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں۔ اور جو سیلڈز ہیں، جو گرین پتوں والے سیلڈ ہے، پالک ہے، اور اس طرح بروکلی اور ٹماٹر اور شملہ مرچ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ افیکٹو ہیں کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے۔ اس طرح گرین ٹی اور فلٹر کافی کا استعمال زیادہ کریں، دوسری کافی استعمال کر سکتے ہیں لیکن دودھ والی کافی کو کوشش کریں کہ کم کریں، اوائڈ کریں، تو اس کا کوئی افیکٹ پازیٹیو نہیں ہے کولیسٹرول لیول پہ۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی، یہ میں نے آپ کو بتایا جو آپ کو پازیٹیو ہیں آپ کو استعمال کرنی ہے۔ اب کون سی چیزیں آپ نے نہیں استعمال کرنی، اس میں آپ نے سیچوریٹڈ فیٹس ہیں وہ نہیں استعمال کرنی، اس میں بٹر آ جاتا ہے، فل فیٹ والا جو چیز ہے وہ آ جاتا ہے، اور دوسرا آپ کا یہ جو پروسیسڈ میٹس ہیں، سوسیج ہیں، اس میں بہت زیادہ انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ریڈ میٹ ہے جس میں بیف ہے، اس میں جو ہے وہ انسیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ تر چکن استعمال کریں، اور اسی طرح فش، اور اگر آپ نے ریڈ میٹ کھانا ہے تو آپ جو ہے مٹن استعمال کریں، ہفتے میں 1 دفعہ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، 1 یا 2 دفعہ۔ تو اس کی، اور جو اگر فیٹ ہے اس میں اگر قیمہ بھی استعمال کرنا ہے تو کوشش کریں کہ قیمے میں آپ کا جو فیٹ جو ہے بہت کم ہو۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے جو چیز ہے اس میں کوشش کریں کہ فریش چیز استعمال کریں، اور جو جنک فوڈ ہے اس میں ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں، جنک فوڈ بیکریز کے آئٹمز ہیں، فاسٹ فوڈس سارے، اور جو کوکڈ آئٹمز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں جو ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ہیلدی نہیں ہے۔ اس کے بعد انڈوں کا پوچھا جاتا ہے کہ ایگز کا کیا رول ہے۔ نارملی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا LDL لیول بہت زیادہ ہائی نہیں ہے تو آپ ہفتے میں 2-3 انڈے جو ہے فل ایگز جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا LDL بہت زیادہ ہائی ہے تو آپ پھر کوشش کریں کہ زردی نہ استعمال کریں، اور صرف جو وائٹننگ ہے جو وہ آپ استعمال کریں، اس میں کوئی کولیسٹرول نہیں ہوتا، زردی میں کولیسٹرول ہوتا ہے، وہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ اور بالکل انڈا نہ کھانا کوئی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا، آپ کھا سکتے ہیں۔ تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن ضروری ہے، سموکنگ جو ہے وہ آپ اوائڈ کریں، سموکنگ۔ اسی طرح الکوہل جو ہے وہ، شراب جو ہے وہ بھی ٹریگر کرتی ہے ٹریگلیسیرائڈز کو، اور اس کے بعد جو ہے سٹریس جو ہے کم کریں۔ اسی وجہ اگر ٹریگلیسیرائڈ کے کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو
نشاستہ ہے اس میں آپ کم کھائیں، شوگر کم کریں اس میں، کیونکہ جو سٹوریج بنتا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو سٹوریج جو ہے وہ اس سے کم ہوگا اور ٹریگلیسیرائڈز کم ہوگی۔ الکوہل بھی ٹریگلیسیرائڈز کو ٹریگر کرتا ہے، تو اگر HDL جو ہے اس کو زیادہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز آپ کہا جاتا ہے کہ آپ 2.5 گھنٹے ہفتے میں آپ نے برسک واکنگ کرنی ہے یا آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے۔ آپ کی ایکسرسائز اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ کو جو ہارٹ بیٹ تیز ہو، آپ کو پسینہ آئے۔ جنرلی واک کرنا جو ہے وہ ایسے ٹہلنا یہ کوئی ایکسرسائز کاؤنٹ نہیں ہوتی یا موومنٹ نہیں کاؤنٹ ہوتی۔ اسی طرح ویٹ ریڈیوس ہے، سٹریس میں نے آپ کو بتایا کم کریں، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جو اس سے آپ کا جو لائف سٹائل جتنا بہتر ہوگا آپ اتنی اس کو اپنے جو ہے لیپڈس جو ہے اس کو مینیج کر سکیں گے۔ تو یہ ان مریضوں کے لیے بھی ہے، اور جو نہیں بھی مریض جن کے ابھی کولیسٹرول ٹھیک ہے ان کے لیے بھی ہے کہ وہ مینٹین کریں اور ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور یہ ہیلدی لائف سٹائل کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو مزید ویڈیو کے لیے فالو کریں۔